माह मुहर्रम उल हराम में यौम अशूरा की नमाज है। ये वो नमाज है जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो मर्द औरत भी ये नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह के पसंदीदा बंदे बन जाते हैं। फिर वो जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह उसी रात में उसी दिन में उनको अता फरमा देता है। यौम अशूरा की नमाज की कितनी रकातें हैं, उसकी नीयत कैसे करनी है, 9 और 10 मुहर्रम की रात ये कब रात है, कौन सा दिन है, इसकी मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे ताकि वक्त से पहले आपको इसके बारे में इल्म हो जाए और यौम अशूरा की रात और दिन में आप ये नमाज़ पढ़कर ये तमाम बरकतें हासिल करें, क्योंकि लोग हर साल यौम अशूरा का इंतज़ाम करते हैं। यह रात भी बरकतों वाली रात होती है, ये दिन भी बरकतों वाला दिन होता है। इसलिए इसमें जिसने भी ये नमाज़ पढ़ ली उसने अपनी मनचाही मुरादें पूरी करवा ली, क्योंकि वो अल्लाह का महबूब बंदा बन जाता है, वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। अब आप में से जो अल्लाह का पसंदीदा बंदा या बंदी बनना चाहते हैं, मर्दों और ख़वातीन सब के लिए ये नमाज यकसा है। पढ़ने का तरीका और उसमें क्या चीज़ें पढ़नी हैं उसका ज़रा बड़े ध्यान और तवज्जो के साथ समझने की ज़रूरत है, ताकि हर भाई बहन को इसके बारे में इल्म हो जाए, क्योंकि हम हर साल इस नमाज के बारे में बताते हैं। कई लोग नमाज पढ़कर अपनी ज़िंदगी बदल लेते हैं, इनकी ज़िंदगियां बदल जाती हैं, उनके हालात बदल जाते हैं, वो जो कुछ भी मांगते हैं उनको मिल जाता है, क्योंकि अशूरा का दिन सदियों से अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों, इनामात और बरकतों का दिन रहा है। ये दिन हमें अल्लाह ताला पर कामिल भरोसा, सब्र, शुक्र, हक़ पर साबित कदम रहने का भी दर्स देता है। इसलिए देखिए, मुहर्रम उल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना है और इन 4 महीनों में से ये एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हुर्मत वाला करार दिया है। बेशक अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। ये सूरत तौबा के अंदर मौजूद है। इसलिए कि मुहर्रम की फ़जीलत के बारे में भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के बाद अगर किसी महीने के रोज़ों की सबसे ज़्यादा फजीलत है तो वो मुहर्रम है, और इसमें ख़ास यौम अशूरा का रोज़ा ख़ुसूसी एहतमाम करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं, वो बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में तशरीफ़ लाए तो आपने देखा कि यहूदी अशूरा का रोज़ा रखते हैं। आपने दरियाफ्त फरमाया कि तुम ये रोज़ा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा कि ये बहुत अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी और फ़िरौन को गर्क कर दिया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखा, इसलिए हम रोज़ा रखते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि भाई बहनों इस दिन रोज़ा रख लीजिएगा। अगर रोज़ा भी रख लें, साथ ये नमाज भी पढ़ लें, तो जैसे वो पंजाबी में कहते हैं कि सोने पे सुहागा, तो तुम्हारा तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा और तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारी नस्लें आबाद हो जाएंगी, तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हें मिलता चला जाएगा। इसलिए इस दिन को गफलत में, सुस्ती में नहीं गुजारना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कुछ भी ना कर सकें तो ये नमाज पढ़ लीजिएगा और कोशिश करके रोज़ा भी रख लीजिएगा। फिर देखिएगा पूरा साल कैसे बहारें मिलती हैं, कैसे इनामात की बारिश होती है, कैसे तुम्हारा घर माल और दौलत से भरा रहता है, कैसे अनवार और तजल्लियात तुम्हारे ऊपर बरसते हैं। इसलिए कि फिर आपने जब अशूरा का दिन इस तरह गुजारा, जो नमाज आपको बताने लगा हूँ, कि सबसे पहले ये बात जहन में रखिएगा कि आपने कितनी रकातें पढ़नी हैं। आपने भाईजान 2-2 रकातें करके नमाज पढ़नी है। देखें, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने भी करबला की सरजमी पर नमाज अता फरमाई। जब आप ये नमाज नवाफिल पढ़ेंगे तो फिर उसकी बरकतों का अंदाज़ा ही नहीं कि कितनी बरकतें आपको मिलेंगी। अब मैं सबसे पहले 2 रकात नमाज पढ़ने का तरीका बताता हूँ, फिर आगे और भी जो रकातें आपने पढ़नी है टोटल तादाद भी बताऊंगा, तरीक़ाकार भी बताऊंगा, नियत भी, एक-एक चीज़, एक-एक जुज़्व, एक-एक हिस्सा आपको समझाऊंगा, ताकि कोई भी भाई बहन इस दिन की बरकतों से महरूम ना रहे। तो क्योंकि यौम अशूरा ये सिर्फ एक तारीख़ी दिन नहीं है, बल्कि ईमान, सब्र, शुक्र, तवक्ल और हक़ पर साबित कदम रहने का अजीम पैगाम भी है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों को कभी तनहा नहीं छोड़ा। आजमाइश ज़रूर आती है, मगर उसके बाद अल्लाह की मदद भी ज़रूर आती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस दिन की बरकतों को समझें, क्योंकि सबसे मशहूर और सही हदीस से साबित है जो मैंने आपके सामने ज़िक्र किया है। ये वाक़या है कि फ़िरौन ने मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और बनी इसराइल पे बेशुमार जुल्म किए थे।
جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم کے ساتھ مصر سے نکلنے کا حکم دیا تو فرعون اپنے لشکر سمیت ان کے تعاقب میں نکل پڑا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہنے لگے کہ اب تو ہم پکڑے جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پورے یقین کے ساتھ فرمایا، ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ سمندر پھٹ گیا، راستہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم محفوظ گزر گئی جب فرعون اور اس کا لشکر سمندر میں غرق ہو گیا۔ اس نعمت کے شکرانے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دن روزہ رکھتے اور روزہ رکھنے کی ترغیب بھی دیتے۔ نوافل اور ذکر و اذکار پڑھنے کا حکم دیا گیا تو اب آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز نفل اس طرح ادا کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ مرد بھی عورت بھی اس میں جو چیز ہے وہ بالکل اسی طرح یعنی کہ سیم ادا کریں گے۔ میں طریقہ کار نیت سے شروع کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے تاکہ کوئی اس سے پہلے جتنی میں نے باتیں کی ہیں اب کیونکہ یہ آپ کی نوافل پڑھیں گے، نوافل کے بعد ایک خاص عمل جو اس دن کا سب سے اہم عمل ہے جس کے کرنے سے آپ پورا سال رزق کی فراوانی میں رہیں گے۔ آپ کے گھر سے رزق نہیں ختم ہوگا، آپ کے گھر سے دولت نہیں ختم ہوگی، آپ ہمیشہ سے مالا مال ہی رہیں گے۔ تو اس کا طریقہ کار میں بالکل آسان لفظوں میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیونکہ اب 2 رکعت نماز نفل پڑھنے میں نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ 2 رکعت نماز نفل توبہ کی بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کے اللہ اکبر یہ کہہ کر کانوں کو ہاتھ لگا لینا ہے۔ اس کا دوسرا طریقہ بھی ہے کہ نیت کرنے کا کہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ التوبہ بندگی اللہ تعالیٰ کے منہ طرف خانہ کعبہ کے، جو نیت آسان لگے آپ نے ان الفاظ میں سے وہ الفاظ اپنے لیے اس کا انتخاب کر لینا ہے۔ تو نیت میں نے 2 طریقوں سے بتا دی، جس بھی طریقے سے کریں گے آپ کی نماز درست ہوگی، کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے کچھ بھائی بہنیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، کمنٹ میں ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں آسان لفظوں میں سمجھایا جائے تاکہ انہیں سمجھ آ جائے۔ کچھ بھائی پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو ان کو تو اشارتاً بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اور ان کی پریشانی پھر یہ ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ویڈیو طویل ہو جاتی ہے۔ بھائی میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر بھائی بہن کو سمجھ آ جائے، وہ بھی اس سے برکتیں حاصل کر سکیں، وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ جب نیت کر لی تو نیت کرنے کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ تو یہاں تک تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن جب نیت کرنی ہے نا تو جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہ الفاظ کہتے ہوئے اپنی زندگی بھر کی خطاؤں کا تصور رکھنا ہے کہ میری زندگی میں جتنے بھی مجھ سے گناہ ہوئے ہیں جانے میں انجانے میں، اللہ اس کے برکت سے تو معاف فرما دے۔ میں تیری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہوں، کیونکہ 10 محرم 9-10 محرم آپ سب جانتے ہیں کہ 61 ہجری کو نواز رسول حضرت امام حسین اپنے اہل بیت اور ساتھیوں سمیت کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ حضرت امام حسین نے ظلم کے سامنے سر جھکانے کی بجائے حق، عدل اور دین کی سربلندی کے لیے قربانی دی۔ ان کی شہادت امت مسلمہ کو یہ سبق دیتی ہے کہ حق پر قائم رہنا، صبر کرنا، اللہ پر بھروسہ رکھنا مومن کی شان ہے۔ اس واقعے پر غم کا اظہار فطری ہے، لیکن اسلام نے نوحہ، سینہ کو بھی خود کو زخمی کرنا یا دیگر غیر شرعی اعمال کی اجازت نہیں دی۔ مسلمان صبر اختیار کرتا ہے، شہداء کے لیے دعا کرتا ہے، ان کی سیرت سے سبق حاصل کرتا ہے۔ اس لیے آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ یہ نوافل پڑھنے ہیں، اور پھر ان نوافل کا جو ثواب ہے وہ میں آپ کو طریقہ کار بتا دوں گا، کیونکہ میں نے آج آپ کو ایک ہی ویڈیو کے اندر مکمل اس دن کو گزارنے کا طریقہ کار بتا دینا ہے، کیونکہ جیسے صوفیاء کرام اولیاء اللہ گزارتے تھے آپ نے گزار لیا تو آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جو ساری زندگی نہیں مل سکا وہ آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ انہی باتوں پر عمل کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کا مد نظر رکھنا ہے۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ پڑھیں گے تو اب یہ یہاں وللضالین آئے تک آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد آپ نے اس کے اندر کیا صورتیں پڑھنی ہے
کون سی صورت پہلے پڑھیں گے؟ آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ دونوں رکعتوں کے اندر ہی آپ سورۃ الاخلاص، کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر موجود ہے، اللہ کی توحید کا ذکر موجود ہے، اور یہ سورۃ الاخلاص کو عام نہ سمجھا کریں۔ یہ بڑی کام کی صورت ہے، یہ بڑی کمال کی صورت ہے۔ یہ وہی صورت ہے جو میرے آقا نے ایک صحابی رسول کو رزق کے لیے بتائی تھی، اور بھی صحابہ کرام کو فرمایا تھا یہ صورت پڑھنا شروع کر دو، اس کے برکت سے تو تم امیر ہو جاؤ گے، تو اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمسایوں کو بھی برکت دے گا، ان کو بھی غنی اور امیر کر دے گا۔ مطلب یہ ہے کہ آج جو بندہ پڑھے گا وہ خود تو امیر ہو جائے گا، لیکن اس کے ساتھ اس کی نسل بھی، اس کی اولاد بھی، اس کے گھر والے بھی امیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہر شخص کی خواہش ہے کہ میرا رزق بڑھ جائے، میری عزت بڑھ جائے، میری دولت بڑھ جائے، میرا مقام بڑھ جائے، میری شان بڑھ جائے۔ اب آپ نے اس صورت مبارکہ کو فقط 10 بار پڑھنا ہے، یعنی پہلی رکعت کے اندر 10 بار آپ اس صورت مبارکہ کو پڑھیں گے، کیونکہ تاریخ بھی دیکھنی ہے یوم عاشورہ کی۔ پھر میں آپ کو حکمت بتانے لگا ہوں کہ دیکھیں اس سال ایسا صدیوں بعد ہوتا ہے، برسوں گزر گئے، ایسا نہیں ہوتا کہ 9-10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن ہے۔ تو اس سال اتفاق یہ ہے کہ 9-10 محرم جمعرات اور جمعہ کا دن آ رہے ہیں، اس لیے آپ نے کوشش کرنی ہے جو آنے والی جمعرات اور جمعہ ہے یہ یوم عاشورہ جمعہ کا دن ہوگا، اور رات جو جمعہ کی ہوگی وہ یعنی کہ عاشورہ کی رات ہوگی، اس لیے آپ کے پاس رات بھی موجود ہونی ہے، دن بھی۔ ایک تو دن مزید برکتوں والا ہوگا، مزید شان اور عظمت والا ہوگا، تو اس کے ساتھ ساتھ جمعہ اور عاشورہ یہ اکٹھے کریں تو آپ دیکھیں گے پھر اس کے اندر یہ جو خاص عبادت آپ کو بتا رہا ہوں جب آپ کریں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کمال میں نے پایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوم عاشورہ کی حقیقت، فضیلت سمجھنے، سنت کے مطابق عمل کرنے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام حسین کی سیرت سے سینہ سبق لینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب کہیں آمین۔ اور ہمارے یوم عاشورہ کے دن خصوصی دعا ہوگی، تو جو لوگ ہر سال اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، تو جو لوگ بھی اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ فقط کمنٹ میں 5 مرتبہ درود پاک پڑھیں، 5 تن پاک کی نسبت سے کمنٹ میں نام لکھ دیں، درود پاک لکھ دیں، جو بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ دیں، خاص کر ان کے لیے خصوصی دعا کی جائے گی، کیونکہ ہر سال لوگ دعا میں شامل ہوتے ہیں، دعا اس دن قبول ہوتی ہے، تو جن لوگوں کے لیے دعا کی جاتی ہے وہ بعد میں الحمدللہ اقرار بھی کرتے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا ہے۔ تو اس لیے یہ جو اجتماعی دعائیں ہوتی ہیں ان کے اندر ایک الگ ہی تاثیر ہوتی ہے، ان کی ایک الگ ہی طاقت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ایک بچہ بھی آمین کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے جیسے پہلی رکعت میں سورۃ الاخلاص کو پڑھا ہے، اسی طرح دوسری رکعت میں بھی اسی تعداد میں پڑھنا ہے، کیونکہ دن بھی 10 ہیں اور سورت بھی 10 بار پڑھی جا رہی ہے، اور اس کے اندر بہت ساری حکمتیں اور راز ہیں کہ 10 کا عدد کیوں ضروری ہے، یہ میں پھر کبھی آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں پہلا عشرہ ہوتا ہے نا 10 دنوں کا، تو جیسے ماہ محرم کا پہلا عشرہ اس کی سب سے زیادہ فضیلت ہے، ماہ محرم کے جیسے رمضان ہے اس کے آخری عشرے کی فضیلت سب سے زیادہ ہے، اسی طرح قربانی کا مہینہ گزرا اس کے پہلے 10 دنوں کی فضیلت، پھر اس کا یہ ایک راز کی باتیں ہیں، میں یہ پھر کبھی راز کھولوں گا، لیکن آج میری کوشش ہے کہ میں اختصار کے ساتھ آگے عمل کو لے کر چلوں۔ اب 2 رکعت آپ نے مکمل کر لیں، یعنی کہ دوسری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص کو پڑھا، اس کے بعد آپ نے رکوع کیا، آپ نے سجدہ کیا، تشہد میں بیٹھے، سلام پھیرا، سلام پھیرنے کے بعد اب آپ نے وہی اپنی جگہ پہ بیٹھ کر 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، یعنی کہ یہ جو عبادت ہے کوشش کرنی ہے یہ عبادت کرنے کے دوران آپ کسی کے ساتھ کلام نہ کریں، گفتگو نہ کریں، یہ مختصر سا عمل کر کے، مختصر سی عبادت کر کے اللہ کے حضور پہلے مانگ لیں، جب مانگ لیں گے تو پھر اس کے بعد آپ جس سے چاہیں کلام کر لیں، تاکہ آپ کو اسی دوران ہی سب کچھ عطا کر دیا جائے، اسی دوران ہی سب کچھ مل جائے، اسی دوران ہی رحمتوں کا نزول ہونا شروع ہو جائے، اسی دوران ہی آپ کی من چاہی مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو اس لیے میرے عزیز دوستو، اب آپ نے اس ترتیب کے ساتھ یہ تمام کام کرنا ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ اب اس کے بعد آپ نے جو تسبیح پڑھنی ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے وہ کیا ہے، وہ تسبیح آخر کیا ہے،
اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اگر آپ کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے۔ تو اس لیے جب آپ اس ترتیب کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں تو پھر اس کی ترتیب کیوں انتہائی شاندار ہے۔ ایسی ترتیبیں ہر کوئی نہیں جانتا اور ہر کسی کو اس کے بارے میں علم نہیں ہوتا۔ یہ سینہ بہ سینہ کچھ چیزیں چلتی ہیں جو آج ہمارے تک پہنچی ہیں۔ ہم برسوں سے، کئی سالوں سے لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں اور لوگ اس پر عمل کر کے زندگیاں سنوار رہے ہیں۔ تو اب آپ اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ برکتے ہی برکتے عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد جو تسبیح میں نے ذکر کی ہے، جس کی تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ تسبیح کون سی ہے؟ وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفر اللہ، کیونکہ اس میں اللہ کی پاکی بیان کی گئی ہے، اور یہ خاص تسبیح اس کے ذریعے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے رزق بھی ملتا ہے، اس کے ذریعے اور بھی بہت سارے انعامات ملتی ہیں۔ کیونکہ میرے آقا کی بارگاہ میں صحابہ رسول آئے، میرے آقا نے ان کو ایک تسبیح بتائی اور فرمایا کہ تم اس کو پڑھا کرو۔ اس کی برکت یہ ہے کہ اب تمہیں دولت کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، دولت خود تمہارے پیچھے آئے گی۔ بھائی اب آپ اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا کہ تمہیں خود اندازہ ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد پھر آگے 2 رکعت نماز نفل کی نیت کرنی ہے کہ میں نیت کرتا ہوں یا نیت کرتی ہوں۔ جب یہ تسبیح پڑھ لیں فوراً کھڑے ہو جائیں، عورتیں ہیں یا مرد ہیں، جو بھی بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں بیٹھ کر پڑھیں، مردوں کو چاہیے کہ کھڑے ہو کر پڑھیں تو ان کو دگنا ثواب ملے گا، یعنی کہ نوافل کا ثواب ان کو دگنا ملتا ہے۔ تو اس لیے بیٹھنے کے بنسبت، اس لیے جب دوسرے 2 کی نیت کرنی ہے تو اس میں یہ کہنا ہے کہ 2 رکعت نماز نفل بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف، خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ جب یہ نیت کرنی ہے تو 2 رکعت نماز نفل، یعنی کہ یہ نفل آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں تو آپ نے ایصال ثواب کرنا ہے شہدائے کربلا کو۔ 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب شہدائے کربلا کے، بندگی اللہ تعالیٰ کی منہ طرف، خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر۔ اب آپ نے یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں کہ میں جو چیز بتا رہا ہوں نا، یہ بڑی ہی اہم ہے، بڑی قیمتی باتیں ہیں۔ یہ ایک ایک چیز میں کہتا ہوں کہ آپ کے لیے کمال ثابت ہوگی جب آپ اس پر عمل کریں گے۔ عمل نہیں کرتے تو پھر بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا، پھر آپ کی اپنی مرضی ہے، لیکن میں بڑی کوشش کر کے اور بڑا ٹائم نکال کر آپ تک یہ پیغام پہنچا رہا ہوں۔ آپ کا حق بنتا ہے کہ اس کو آگے لوگوں تک شیئر کریں تاکہ بہت سارے بہن بھائیوں کا، دوستوں کا فائدہ بھی ہو اور اس کی برکتوں سے وہ مالا مال ہو جائیں۔ اب اس کے اندر آپ نے کیا پڑھنا ہے کہ جب نیت کر لی اس کے بعد آپ نے اسی طرح ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد پھر سورۃ الفاتحہ شریف۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد پھر آپ نے یہ صورتیں پڑھنی ہے نا، یہ ذرا سمجھ لیں کہ اب پھر آپ نے ان رکعتوں کے اندر، پہلی رکعت کے اندر اب آپ نے سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے۔ اب اس پورے عمل کے اندر جو رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں اس میں سورۃ الاخلاص ہی پڑھی جا رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت موجود ہے، حضور کا ذکر بھی موجود ہے۔ کل کا مطلب ہے کہ حبیب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے، تو اس کے اندر حضور کا ذکر بھی ہے، حضور کی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے۔ تو اب آپ نے جب یہ نیت کر لی تو نیت کے بعد ثنا پڑھ لی، اس کے بعد سورۃ الفاتحہ پڑھ لی۔ اب یہ سورۃ الاخلاص آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے یہ بڑے معنی رکھتی ہے، یہ بڑی اہم بات ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے اندر پہلی رکعت کے اندر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، 3 مرتبہ۔ یہ عام اگر دنوں میں پڑھیں گے تو پورا ایک قرآن پڑھنے کے برابر آپ کو ثواب ملتا ہے۔ 2 رکعتوں میں جب پڑھیں گے تو آپ کو 2 قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، لیکن یوم عاشورہ ہے، اس میں ایک میں پڑھیں گے تو 70 قرآن پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، دوسری میں پڑھیں گے پھر 70۔ آپ دیکھیں گے کہ 140 بار صرف 2 رکعتوں میں اتنا ثواب آپ کو مل جائے گا، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ اب یہ 2 رکعتیں جب آپ نے اس طرح پڑھیں گے کہ پہلی رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص، دوسری رکعت میں بھی سورۃ الاخلاص کو اسی تعداد کے برابر پڑھ لیا، اب اس کے بعد آپ کا جو خاص 6 رکعتیں پڑھنی ہیں ٹوٹل آپ نے، تو یہ اب 4 ہو چکی ہیں۔ اب یہ 2 پڑھنے کے بعد آپ پھر دوبارہ کھڑے ہوئے،
یہ 2 رکعتیں جب پڑھیں گے اصالہ ثواب کے، اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ پہ بیٹھ کر پہلے 7 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے 3 مرتبہ سورۃ الاخلاص کو پڑھنا ہے، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، پھر آگے آپ نے کھڑے ہو جانا ہے آگے والی 2 رکعتیں ادا کرنے کے لیے۔ تو 2 رکعتیں اب آخری آپ کی رہ گئیں، یہ بھی آپ نے سمجھنی ہے کہ یہ آپ کے کام کی ہیں۔ اس میں آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اپنی حاجت طلب کرنی ہے۔ یہ 6 کوشش کر کے آپ اکٹھی ایک ساتھ پڑھیں، کیونکہ آپ نے توبہ بھی کر لی، امام علی مقام کے اصالہ ثواب کے لیے بھی پڑھ لی، شہدائے کربلا کے لیے بھی پڑھ لی۔ اب آپ نے اپنی حاجت کے لیے، اپنی حاجت میں آپ کچھ بھی طلب کر سکتے ہیں، رزق طلب کر لیں، اولاد طلب کر لیں، گھر طلب کر لیں، گاڑی طلب کر لیں، بنگلہ طلب کر لیں، جو بھی حاجت ہے اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تو نیت کریں 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجات، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ طرف خانہ کعبہ کی، اللہ اکبر یہ کہہ کے آپ کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ اب یہاں اس مقام پر آپ نے سمجھنا ہے اس بات کو کہ آپ نے یہ نوافل کیسے پڑھنے ہیں، اس کے اندر کون کون سی صورتیں آپ نے پڑھنی ہیں تاکہ آپ کی حاجت پوری ہو جائے، تاکہ آپ کو کامیابی ملے۔ اب جب آپ نیت کر لیں گے تو نیت کرنے کے بعد اس ترتیب کے ساتھ آپ ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم و بحمدک، آگے تعوذ و تسمیہ پڑھ کر سورۃ الفاتحہ شریف پڑھیں گے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ نے پہلی رکعت کے اندر جو چیز پڑھنی ہے وہ ذرا سمجھے گا، کیونکہ بالکل آسان سا عمل ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ بالکل آپ دیکھیے ہم اختتام کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کو خود ہی اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ تو بالکل آسان ہے، ہم بڑی آسانی کے ساتھ ایک ہی وقت میں کر سکتے ہیں۔ اور جب ایک ہی وقت میں یہ ساری چیزیں پڑھ سکتے ہیں تو پھر مشکل کس بات کی ہے؟ چند منٹ لگتے ہیں، یقین کریں تو چند منٹوں میں، کیونکہ حاجت پوری ہونے کے فوراً اسباب پیدا ہو جائیں گے، دل اور دماغ کو بھی سکون ہوگا، رزق کا مسئلہ ہو، شادی کا مسئلہ ہو، اولاد کا مسئلہ ہو، قرض کا مسئلہ ہو، پریشانی ہو، کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو، اور روحانی طاقت مل جائے گی، قرب الہی آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ تمہیں مل جائیں گی۔ اب آپ نے رکعت کے اندر سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، یعنی کہ آپ نے جب ولضالین آمین کہنا ہے تو پھر آپ نے سورۃ الکوثر شریف کو پڑھنا ہے۔ تو جب سورۃ الکوثر شریف کتنی بار پڑھیں گے یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے سورۃ الکوثر کو فقط 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ آپ سورۃ الکوثر کو پڑھیں گے اور دوسری رکعت یعنی کہ سورۃ الکوثر کے بعد فوراً ہی پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں، سورۃ الکوثر کے بعد سورۃ الاخلاص کو آپ پڑھیں گے، اور سورۃ الاخلاص کو آپ صرف اور صرف یعنی سورۃ الاخلاص کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، سورۃ الکوثر کو بھی آپ نے 3 بار ہی پڑھنا ہے، یعنی پہلے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، بعد میں سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ پہلی رکعت کی بات کر رہا ہوں اور دوسری رکعت بھی اسی طرح سیم ہے، اس میں بھی سورۃ الکوثر کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے اور سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو پہلے سورۃ الکوثر بعد میں سورۃ الاخلاص، پہلے سورۃ الکوثر بعد میں سورۃ الاخلاص، تو یہ ترتیب آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو اس لیے میری گزارش ہے کہ میں نے بڑی محنت کے ساتھ یہ تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں، ایک بزرگ کی ایک ایک چیز آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ویڈیو کو لائک کرنا آپ کا حق بنتا ہے، شیئر کرنا بھی، مکمل دیکھ کر آگے لوگوں کو بتائیں، زبانیں بھی بتا سکتے ہیں، جو دوست احباب ملے مساجد میں، خواتین میں، گھر میں، سب کو بتائیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو۔ تو جب یہ اس ترتیب کے ساتھ آپ پڑھ لیں گے تو پڑھنے کے بعد اب آپ نے سلام پھیر لیا تو اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے ایک مختصر سا عمل پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صرف اور صرف 10 بار، اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے 100 بار، اس کے بعد آپ نے یہ الفاظ پڑھنے ہیں، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، اس کو 111 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے جتنا درود پاک پڑھ لینا ہے، اس کے بعد جتنا آپ نے پڑھا ہے، نوافل پڑھے ہیں، ذکر اور اذکار کیے ہیں، سارے کا سارا ثواب شہدائے کربلا کی روح کو پیش کر کے حضور کی بارگاہ میں، آپ کے اہل بیت کی بارگاہ میں پیش کر کے پھر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، ان کے وسیلے سے انشاءاللہ ہر دعا قبول ہوگی۔